Peter Jacob Saab, thank you very much for being able to join us for this conversation. Briefly मैं आपको introduce कर देती हूँ कि we Peace Dialogue Series and myself from Faces Pakistan हमने ये discussions को देखते हुए single national curriculum के ऊपर और जितनी भी initial इस पे सारी बातचीत हो रही थी उसको देखते हुए हमने सोचा कि इसके अंडरलाइन बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं. सिंगल नेशनल करिकुलम को अगर हम सेंट्रल भी रख दें तो उसके गिर्द एजुकेशन सिस्टम के भी बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं जो कि समझने भी ज़रूरी हैं और उसको इन कॉन्टेक्स्ट मेरा ख्याल है हमें डालना पड़ेगा विद द सिंगल नेशनल करिकुलम to understand how grave the issues are and basically where are we heading with education in Pakistan in this context. आपको वैसे तो पीटर जेकब साहब जो हैं वो he doesn't need any introduction. पीटर जेकब साहब के कॉलम्स जो ये लिखते हैं बहुत सालों से लिखते आ रहे हैं इन इश्यूज के ऊपर, माइनॉरिटी राइट्स के ऊपर, ह्यूमन राइट्स के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर पीटर जेकब साहब ने बहुत एक्सटेंसिवली काम किया है एंड इनफैक्ट वेरी डायरेक्ट टू आवर कॉन्टेक्स्ट इन्होंने करिकुलम्स को बाकायदा रिव्यू किया है, स्टेक होल्डर्स के साथ काम किया है, इस पे बहुत सारी मशावरत भी इन्होंने की है और बहुत सारी सजेशंस भी इन द पास्ट एंड करंटली ये दे के गए हैं टू द अथॉरिटीज. सो एंड पीटर जेकब साहब इज नाउ leading his organization which is called the Center for Social Justice. So thank you very much Peter Jacob Saab for joining us, and we start with the questions in fact that we have in mind. And सबसे पहले तो Peter Saab, we are very proud that you are representing a lot of minorities and you have been part of the curriculum review for the single national curriculum. And in the past जैसे मैंने कहा आपने बहुत इस पे काम किया है, तो सबसे पहले तो would you be able to please walk us through the journey of this reform since much of this has already been taken on since 2006 और यही बात हो रही है कि बहुत सारा जो है वो काम 2006 में ही हुआ हुआ था until now जो single national curriculum की रिफॉर्म की बात हो रही है. तो अगर आप हमें इस जर्नी से can you please walk us through this briefly? जी बहुत शुक्रिया. एक तो आपके नाज़रीन को ये बताना बहुत ज़रूरी है एलेन के अब तक 5 पॉलिसी रिव्यू हो चुके हैं. एजुकेशन पॉलिसी 5 मरतबा बन चुकी है. 1959, फिर उसके बाद 1972, फिर 1979, 1998 और 2006. अब ये छठा एक रिव्यू हो रहा है. हमने इस पॉलिसी को देखना शुरू किया 1998 से, जब ये पॉलिसी बन रही थी एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के तहत, और फिर उसके बाद बरसों 3 साल लगे कम से कम 2003 से 2006 तक एक एजुकेशन पॉलिसी और करिकुलम बनाते हुए, जो फाइनली 2009 में जाके इम्प्लीमेंट शुरू हुआ. अच्छा. तो ऑल अलोंग वी वर ट्राइंग टू टॉक टू द गवर्नमेंट्स एंड ट्राइंग टू टॉक टू द टेक्स्ट बुक बोर्ड्स, and in the meantime authors of the textbooks in 2-3 provinces. इससे पेशतर मैं क्योंकि एक और प्लेटफॉर्म था नेशनल कमीशन फॉर जस्टिस एंड पीस, 2013 तक मैं उसके साथ था. 1 साल की सबैटिकल के बाद फिर ये सेंटर फॉर सोशल जस्टिस एस्टैब्लिश हुआ. एक शायद बात आपके नाज़रीन को और बताना ज़रूरी है, और वो ये है कि ना सिर्फ सेंटर फॉर सोशल जस्टिस बल्कि बहुत से इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स हम मिल रहे हैं काफ़ी देर से. वी कॉल इट वर्किंग ग्रुप ऑन इंक्लूसिव एजुकेशन. तो उसके तहत ना हम सिर्फ ये कि वो जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट आते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, स्टेटमेंट्स आती हैं, उसको रिव्यू करते हैं, बल्कि ये जो एक करिकुलम गवर्नमेंट ने अनाउंस किया उसके कम से कम 5 सब्जेक्ट्स को हमने रिव्यू करके तो गवर्नमेंट फीडबैक भी दिया. सो पेज बाय पेज, लाइन बाय लाइन उसको क्रिटिक करके हमारे 5 एक्सपर्ट्स ने, डॉक्टर खालिद मसूद, डॉक्टर एच नैयर, अंजुम पॉल, इसके अलावा बेला रजा जमील, तो हम सब ने मिलके, डॉक्टर रियाज शेख, सब ने मिलके हमने 5 मज़ामीन पर एक क्रिटिक, अब पहली से 5वीं तक का जो निसाब आ गया है वो दिया. तो इस तरह प्रोसेस में एंगेजमेंट थी. तो गवर्नमेंट वाज वेरी काइंड दिस टाइम कि उन्होंने इनवाइट किया. वी आर ग्रेटफुल. एट द सेम टाइम 3 मीटिंग्स जो हमने अटेंड की
اور آخری میٹنگ 22 جولائی کو ہوئی اس سال، اس کے اندر کوئی کریکلم اپروو نہیں ہوا. سب نے سجیشن دی. حد یہ کہ علماء کی طرف سے بھی سجیشنز دی گئی اور ہم نے بھی سجیشن دی اور کچھ کرٹیک پیش کیا جس کا ہمیں تحریری جواب نہیں ملا. اور دوسرا یہ کہ ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ یہ کریکلم ابھی انکارپوریٹ کی جائیں گی چیزیں. اور یہ نیشنل کریکلم کاؤنسل میں یہ جو اتنے صوبوں کی نمائندگی ہوتی ہے اور انڈیپینڈنٹ ایکسپرٹس اور اسکولوں کی نمائندگی ہوتی ہے، وہ سارے اس میں جمع ہوتے ہیں. جی. لہٰذا ہمارے لیے یہ حیرت کی بات کی تھی کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ایک کریکلم اناؤنس کرنے جا رہی ہے، بلکہ اس کے اوپر قانون سازی بھی ہوگی اور بکس بھی تیار ہو گئی ہیں. تو ہم نے بہت سے لوگوں نے اس کے اوپر بہت سی مشاورتیں کی، ویبینار اور اس طرح سے، جس سے ہمیں لگا کہ گورنمنٹ کو مزید تجاویز دینی چاہیے. ٹھیک ہے. میں یہ کہوں گا کہ اب تک اگر گورنمنٹ نے تھوڑا لچک کا مظاہرہ کیا ہے تو کچھ اور مظاہرہ کرنا چاہیے. ابھی اس میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ یہ بڑا ایک سنجیدہ معاملہ بھی ہے اور اس کے گہرے اثرات مرتب ہوں گے. تو بات چیت کا آغاز کرتے ہیں کہ اس وقت مسئلہ کے کیا کیا ہیں اور ہو کیا کیا رہا ہے. اس وقت دراصل تعلیمی نظام سے جو مسئلے ہیں وہ ان پہ تو کام نہیں ہو رہا. مثال کے طور پر کتنے بچے اسکول نہیں جا سکتے، 2.5 کروڑ کہا جاتا ہے، ان کے لیے اسکول ہی نہیں ہے. یا اسکول کے وسائل کیا ہوں گے یا ٹیچرز ٹریننگ کیا ہو رہی، اس کے اوپر ابھی کوئی کام نہیں ہو رہا. اس وقت ایک قومی نصاب یا واحدہ و یکتا قومی نصاب کی بات ہو رہی ہے، جسے کبھی کبھی یکساں نصاب بھی کہا جاتا ہے، اور یونیفارم کریکلم، سنگل نیشنل کریکلم یہ کہا جاتا ہے. اس بات کو سمجھنے کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2-3 سوال سامنے رکھتے ہیں، ان سے مدد لی جا سکتی ہے. سوال پہلا یہ ہے کہ کیا یہ اپنی اپروچ اور سوچ میں یہ بات ٹھیک ہے کہ ایک سنگل نیشنل کریکلم ہونا چاہیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا اس کا پروسیس ٹھیک ہے، وہ بنانے کا طریقہ کار ہم نے ٹھیک اپنایا ہے، حکمت عملی ٹھیک اپنائی ہے. اور تیسرا یہ کہ اس وقت جتنا کام ہو چکا ہے اس کا نتیجہ کیا ہے، اور آئندہ کیا ہم سوچتے ہیں کہ سنگل نیشنل کریکلم کا نتیجہ کیا ہوگا. جی. پہلا سوال کہ کیا یہ سوچ ٹھیک ہے، اس کو سمجھنے کے لیے بھی 2 سوالوں کی ضرورت ہے. پہلی یہ کہ کیا دنیا میں ایسا کہیں ہو رہا ہے، ہوتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہے. دوسرا یہ کہ کیا پاکستان میں یہ کام ہو چکا ہے کہ ایک سلیبس بنایا جائے، اور جب بنایا تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا. تو جواب یہ ہے کہ دنیا میں تو سنگل نیشنل کریکلم وہاں پہ ہوتا ہے جہاں پہ اتھارٹیرین گورنمنٹس ہوتی ہیں وہ، اور دوسرا کوئی ایسا نظام ہمیں شاید نہ ملے کہ مثال کے طور پر چائنا ہے، کیوبا ہے، شاید لیبیا اس مثال میں آتا ہے، یا کوئی اور ملک جو یکسانیت ہے وہ لرننگ آؤٹ کمز میں دیکھی جاتی ہے اور نصاب میں نہیں. یکساں نتائج برآمد ہونے چاہیے اس تحقیقی اور جستجو کا جو طریقہ کار ہے اس کے نتائج ایک جیسے ہونے چاہیے. یہ نہیں کہ ایک ہی چیز پڑھی جائے یا ایک ہی کریکلم ہے. تو یہ ایک مثال جو دی جاتی ہے کہ انڈیا میں جو ہے وہ ایک ہی نظام ہے تعلیم کا، وہ آؤٹ کمز پہ فوکس تھا اور اس کو 50s میں بنایا گیا اور آج میں نہیں. یہ کہنا اس لیے ضروری ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ پالیسیاں ایسی ہوتی ہیں جو وقت گزرنے کے ساتھ ناکارہ ہو جاتی ہیں. معاشی میدان میں دیکھیں تو ایک کلوزڈ اکانومی کا ماڈل چائنا نے، انڈیا نے اور کئی ملکوں نے اپنایا، لیکن اس کو 80s میں آ کے انہوں نے ختم کر دیا، اس کو انٹرنیشنلائز کر دیا، اوپن کر دی، انویسٹمنٹ، فورن انویسٹمنٹ بھی آتی ہے اس طرح سے. تو یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ اس کے لیے وقت کا چناؤ بھی بڑا ضروری ہوتا ہے کہ کس وقت کون سی پالیسی بنائی جا رہی ہے. جی. پاکستان میں اس بات کو آزمایا گیا جس حد تک یکسانیت ممکن ہے، اور وہ نیشنلزم کا ہوتا ہے، وہ آئیڈیولوجیکل ایشوز ہوتے ہیں، اس کے اوپر جو یکساں نصاب تعلیم ہے اور یکساں تعلیمی پالیسی وہ آزمائی جا چکی ہے. 1972 میں خاص طور پر جب اسکول
قومی تحویل میں لیے گئے تھے اور ایک سا نصاب متعارف کروایا گیا تھا اسکول میں, تو وہ آج سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ 48 سال پہلے کا تجربہ اس کو دیکھا نہیں گیا کہ وہ یکسانیت وہ ہمارے کس کام آئی یا کس کام نہیں آئی, اس کے نتائج اچھے برآمد ہوئے یا نہیں, معیار تعلیم بہتر ہوا یا بدتر ہوا. تو میرا خیال ہے کہ یہ سوال ہے جس سے یہ پتہ چلے گا کہ واحدہ قومی نصاب بذات خود ایک آئیڈیا کے طور پہ اچھا آئیڈیا ہے یا برا آئیڈیا ہے. دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ایک آؤٹ لائن دی جاتی ہے, اور خاص طور پر ٹیکسٹ بکس میں, خاص طور پر دنیا کی اچھی یونیورسٹیز اور سکولز میں ٹیکسٹ بک کی پابندی نہیں لگائی جاتی. کتابیں جو ہیں کوئی بھی پڑھے, اسکول کوئی بھی استعمال کرے, اسٹوڈنٹ بھی کوئی استعمال کرے. حد یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کے لیے بھی اسکول یہ پابندیاں نہیں لگاتا کہ آپ فلاں آتھر کی کتاب لیں یا فلاں ٹیکسٹ بک لیں یا صرف گورنمنٹ کی لیں. تو اس حد تک تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یکساں نصاب تعلیم یا سنگل نیشنل کریکلم کی حقیقت کو سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ کوئی فائدے کی چیز ہے یا نقصان کی. دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ پروسیس ٹھیک ہے یا نہیں. آپ نے جیسے کہا, ہماری دیکھنے میں یہ آیا کہ منسٹری میں 3 سطح پہ کام ہوتا رہا ہے. ایک تو سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہیں, مختلف مضامین کے ماہرین جنہوں نے وہ کریکلم اس کو دیکھا ہے, اور کہنے میں یہ آیا ہے, بلکہ ہم نے جب دیکھا اس کو بعض اساتذہ نے, تو وہ جو ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے پلیجرزم پکڑنے کا یا جس کے اندر جعل سازی کی, اس میں ڈال کے دیکھا. انہوں نے کہا کہ یہ 80% تو 2006 والا کریکلم ہے, جو 2009 سے لاگو ہوا تھا, تو ہم پھر اس میں نیا کیا ہے. اور وہ کام جو ہے وہ سبجیکٹ اسپیشلسٹ کی سطح پہ ہوتا ہے, جسے ایک کمیٹی اپروو کرتی ہے, اور ایک کاؤنسل جس میں مجھے بھی بلایا گیا 3 مرتبہ, اور ہم گئے, اور ہمارے جیسے لوگ کیونکہ رضاکارانہ اس میں شامل ہوتے ہیں, اس میں کسی بلا معاوضہ کام کیا جاتا ہے, تو وہاں پر جا کے بہت سے لوگوں کی بہت سی تجاویز تھیں, اور اس کے اوپر ریزرویشنز بھی تھیں, اور اس کو امپروو کرنے کے لیے کہا گیا. ہم نے کویسچن نہیں کیا کہ چلیں یہ ہماری جو حکمران جماعت ہے, اور خاص طور پر وزیر اعظم نے بھی اعلان کیا 1-2 مرتبہ کہ ایک سنگل نیشنل کریکلم ہونا چاہیے. تو سوال یہ ہے کہ پرابلم آئیڈینٹیفیکیشن کی حد تک یہ بات درست تھی کہ یہ ہو یا نہ ہو, اور جو پرابلم بتایا جاتا ہے وہ تو یہی ہے نا کہ 3 طرح کی تعلیم وہ ملتی ہے بچوں کو پاکستان میں, یا 3 سے بھی زیادہ 6 طرح کی تعلیم ملتی ہے, تو شاید اس سے ایک نیشنل یا سوشل کوہیشن پیدا نہیں ہوتا. لیکن اس کے پروسیس میں پھر ماسوائے اس بات کے کہ اس مرتبہ مدارس کے نمائندے 5 مدارس کے نمائندے جو ہیں وہ اس میں شامل ہوتے ہیں, اس سے زیادہ اس میں پروسیس میں انوالومنٹ نہیں ہوئی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں جتنی شراکت وسیع پیمانے پر اور مشاورت ہونی چاہیے تھی, وہ اب بھی ہونی چاہیے, وہ ابھی بھی باقی ہے, اس کو کرنا چاہیے. کیونکہ اب بھی ایک تجویز یہ دی جا رہی ہے کہ اس نصاب کو قانون سازی کے ذریعے سے اڈاپٹ کیا جائے گا, جو کہ بالکل نئی بات ہوگی. اس سے پیشتر کبھی نصاب قانون سازی کے ذریعے سے اڈاپٹ نہیں ہوتے, وہ انتظامی اختیار کے تحت اس کو بنا دیا جاتا ہے اور مشاورت وسیع پیمانے پر کی جاتی ہے. یہ اختیار ہے وفاقی کابینہ کا کہ وہ چاہے تو وہ کوئی بھی پالیسی, صرف تعلیم کی پالیسی نہیں, کریکلم کی پالیسی نہیں, کوئی بھی پالیسی کابینہ کے اختیار میں شامل ہے. پیٹر صاحب, یہ آپ نے جہاں لاسٹ بات چھوڑی ہے نا, یہی بہت ضروری ہے سمجھنا. آپ کہہ رہے ہیں کہ مشاورت جس طرح سے ہونی چاہیے تھی ابھی بھی اس میں بہت گنجائش ہے. تو ہم یہ بھی سمجھنا چاہتے ہیں کہ انکلوسیوٹی کے پوائنٹ آف ویو سے ایک تو یہ کہ آپ کا خیال ہے کہ اس میں بہت زیادہ مختلف مذاہب کے لوگوں کو شامل کیا گیا تھا یا نہیں, کس حد تک جو تھی وہ انوالومنٹ تھی لوگوں کی یا نہیں تھی, کتنی کمیٹیز فارم ہوئی تھیں, کیا ٹاسکس تھے. اگر آپ کو اس کے بارے میں کچھ بینگ پارٹ آف دس انفارمیشن ہے تو وہ ہم لوگوں کے لیے بہت یوزفل ہوگا سمجھنا. کیونکہ سننے میں یہ تو یہی آ رہا ہے کہ کچھ 400 کی لسٹ ہے,
اس میں سے کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کے نام ڈالے ہوئے ہیں مائنورٹی سے بھی، انکلوسیوٹی کے لیے بھی، لیکن پتہ یہ بھی چلتا ہے کہ کچھ لوگ شاید ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ لسٹ میں ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ شاید بہت کم میٹنگز میں حاضر ہوئے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کی حاضریاں بھی ہیں. سو یہ تھوڑا پروسیس ہمیں اتنا کلیئر نہیں ہے کہ کتنی کمیٹیز تھیں، کس طرح لوگوں کو بلایا گیا، اور اس پہ کیا مائنورٹیز اور انکلوسیوٹی کا پوائنٹ جو ہے وہ کس طرح سے ایڈریس ہوا ہے. اگر آپ ان چیزوں پہ کچھ روشنی ڈال سکیں پلیز. جی میں بتا رہا ہوں کہ اس کے ایک طرح سے 3 مدارج ہیں جن سے ہمیں واقفیت ہوئی، اور ٹھیک ہے. میں جس میٹنگ کا حصہ ہوں اسے نیشنل کریکولم کاؤنسل کہا جاتا ہے. تو اوکے. مجھے جو علم ہے زیادہ وہ نیشنل کریکولم کاؤنسل کے پارٹیسپینٹس کا ہے، اور اس میں ہونے والی بحث وہ میرے اندازے میں ہے اور ٹھیک ہے. میرے تجربے میں ہے. باقی چیزوں کے بارے میں کچھ اندازہ ہے میرا، کیونکہ ہمیں ایک ٹور کروایا گیا جب یہ سبجیکٹس اسپیشلسٹ بنا کے کریکولم اپنے اپنے سبجیکٹس کا. تو 8 کمیٹیز تھی جس ٹھیک میں ہے. مختلف جو سبجیکٹس ہیں ان کی تیاری اور اس طرح سے ہو رہا تھا. اور اس میں کچھ کام یہ بھی ہوا کہ وہ گائیڈ لائنز کیا ہیں جو ٹیچنگ کے لیے ہوتی ہیں، یا لرننگ آؤٹ کمز جو ہیں وہ بھی. تو اس طرح سے نہ صرف یہ کہ وہ آؤٹ لائن یا نصاب یا کور کریکولم وہ بنایا گیا، اس کے ساتھ باقی دو چیزیں جو ہیں اور کچھ اور بھی اس طرح سے چیزیں وہ شامل کی گئی. اور اوکے. پھر اس کا اپروول ایک کمیٹی میں اس کو رکھا گیا جس میں ایڈوائزر، کنسلٹنٹس اور ایکسپرٹس ہوتے ہیں، اور یہ غالباً کوئی 15 لوگ ہوتے ہیں اس میں شامل. تو ٹھیک ہے. وہ جو لسٹ ہے وہ جب میں نے دیکھی تو وہ اس میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو ان ورکشاپس میں شامل ہوئے جو پروونشل لیول پہ کروائی گئی تھی. تو یہ کریکولم جب تیار ہو گیا ان کو فیڈرل منسٹری آف ایجوکیشن اس نے مختلف ورکشاپس میں ڈسکس کیا، صوبوں میں جا کے، لاہور میں بھی ہوئی، بہاولپور میں بھی ایک ایکسرسائز ہوئی، اس طرح سے سندھ میں کچھ، اور باقی صوبوں میں، اور اے جے کے میں بھی شاید، اور اس طرح سے بلتستان میں بھی تھوڑا ذکر اس طرح سے آیا. تو وہ لوگ جو اس صحیح ہے. ورکشاپس ہوئے ان کو اس میں شامل کیا گیا. تو اس لحاظ سے لیکن 400 لوگ بہت تھوڑے ہیں. پاکستان میں ایجوکیشنسٹ بھی بہت سارے ہیں، اور خاص طور پر اب یہ فرق ہے کہ ہر وہ شخص جو نظام تعلیم کا حصہ ہے، ٹیچر ہے، وہ ایجوکیشنسٹ نہیں ہوتا. بالکل. ایجوکیشن کے کچھ خاص ایکسپرٹس ہوتے ہیں اس میں. تو وہ ان کی شمولیت باوجود یہ کہ جو لوگ شامل ہوئے ہیں وہ بھی قابل ہیں، ہم ان کا بھی احترام کرتے ہیں، لیکن اور لوگ جو ہیں وہ شامل ہونا چاہیے جن کا بالتخصیص اسپیشلائزیشن اس میں ہو کہ نظام تعلیم کیسا ہونا چاہیے. پھر یہ ہے کہ حکومت کو اگر پہلے لچک کا مظاہرہ کیا تو اب بھی کرنا چاہیے. انہیں اس بات پہ ابھی مزید غور کر لینا چاہیے کہ یہ سنگل کریکولم کتنا سنگولر ہوگا، کتنا ہاں جی. یونیفارم ہوگا، اور کتنا اس میں لبرٹی دی جائے گی. Right. ایجوکیشن خاص طور پر پاکستان میں، کیونکہ ہمارے کچھ خاص سماجی، معاشی اور سیاسی مسائل ہیں جن سے کٹ کے پالیسی جب بنائی گئی تو پھر مشکل ہوگا. میں آپ کے ناظرین کے لیے یہ بتا دوں کہ اب تک ہم نے جو جتنی پالیسیاں بنائیں، جتنے 5 ایئر پلان بنائے، اس میں جو بھی اہداف ہم نے رکھے تھے، ہم نے جب یہ ہدف رکھا تھا کہ 20 سال 25 سال بعد 100% ہوگی شرح خواندگی، تو وہ بھی نہیں پورے کر سکے. ہم نے جب یہ رکھا تھا کہ چلیں 10 سال بعد ہم 40% کریں گے، تو وہ بھی نہیں پورے کر سکے. کسی بھی پالیسی کے کوئی اہداف پورے نہیں ہو سکے. تو یقیناً یہ حکومت اور عوام اور سب لوگ یہ چاہیں گے کہ ہم جب اپنا ہدف مقرر کریں تو وہ اتنا حقیقت پسندانہ ضرور ہو کہ کل کو ہم فخر سے یہ کہہ سکیں کہ ہم اس کے کم از کم قریب شرح خواندگی، معیار تعلیم، اس کو اتنا ہم بڑھا سکیں. یہ نہ ہو کہ اس پالیسی کا انجام بھی ویسا ہی ہو جیسے پہلی پالیسیوں کا ہوا ہے. جی پیٹر صاحب، جو اگلا سوال، کیونکہ انکلوسیوٹی پہ اب آپ کے حوالے سے ہم بات کرنا چاہیں گے کہ انکلوسیوٹی اور سیکولرزم کی جب ہم بات کرتے ہیں، اور
آپ نے بہت سارا کام کیا ہے ہیٹ مٹیریل کو ریویو کرنے میں، ٹیکسٹ بکس کو ریویو کرنے میں، اور اب ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک کہا تو یہی جا رہا ہے ویبینارز میں اور ڈسکشنز میں کہ انکلوسیوٹی پہ کا بہت زیادہ اس میں خیال رکھا گیا ہے تاکہ ساری کمیونٹیز برابر کی شہری اپنے آپ کو محسوس کریں اور اپنے آپ کو اسی کیٹیگری میں ڈالیں کہ ہم سب برابر کے پاکستانی ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اب کریکولم ریویو ہوا ہے، سنگل نیشنل کریکولم کی جب بات ہوتی ہے، تو کیا اس میں ایسی پروویژنز واقعی ہیں یا اس میں ابھی بھی کہیں گیپس ہیں؟ اچھا، جہاں تک تو اسٹرکچرل پارٹیسپیشن یا انکلوژن کی بات ہے، میں بتا سکتا ہوں کہ یہ کوئی 45-50 لوگ ہوتے ہیں جو نیشنل کریکولم کاؤنسل میں ہیں. تو فیتھ بیک گراؤنڈ پتہ نہیں کون کون کس کا ہوتا ہے، لیکن جو نون ایک ڈائیورسٹی ہے وہ میں ہی ہوں. میرے علاوہ اور نیشنل کاؤنسل میں کوئی نہیں ہے. لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ سبجیکٹ اسپیشلسٹ کی حد تک اور دوسری ٹیئرز پہ کچھ انکلوژن کیا گیا ہے. کمیٹی میں بھی ایک ممبر جو ہے وہ مذہبی اقلیت سے ہے. اس کے علاوہ میں ایک جو خاص طور پہ ذکر کرنا چاہتا ہوں، جو بڑی میں سمجھتا ہوں کہ کوشش کے بعد ایک بات اس کریکولم میں مانی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسلامیات کے متبادل کے طور پر جو مذہبی اقلیتوں سے تعلق رکھنے والے بچوں کے لیے ایتھکس کا مضمون رکھا گیا تھا، گزشتہ 3 پالیسیوں میں رکھا گیا تھا، اور اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا تھا، اور وہ ڈسکرمنیٹری ہے، اور اس کی کتابیں نہیں ملتی اور استاد نہیں ہوتے. اس لیے زیادہ تر بچے 80% 90% بچے جو ہیں وہ بے شک کے دوسرے مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن وہ مجبوراً اسلامیات ہی پڑھتے ہیں. تو اس پالیسی میں یہ گنجائش رکھی گئی کہ ہم کم از کم 5 مذاہب کے بچوں کے لیے سٹارٹ میں ان کا اپنا کریکولم شامل کیا جائے گا. تو ایک یہ چھوٹی سی جو آپ سمجھ لیں کہ ایک گنجائش ضرور پیدا ہوئی کہ جس میں آپ کریکولم کی حد تک ان بچوں کو وہ موقع ملے گا کہ وہ اپنے عقیدے کے بارے میں ہی سیکھیں اور اسی بارے میں امتحان بھی دیں. لیکن دوسری جانب میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کی، اور خاص طور پر مجھے کبھی کبھی مجھے لفظ استعمال کرنے دیجیے ترس آتا ہے اپنے وزیر تعلیم جو ہیں شفقت محمود صاحب کے، اور میں ان کی بڑی قدر کرتا ہوں. لیکن مشکل کیا ہے؟ مشکل یہ ہے کہ اسی دوران گزشتہ 2 مہینوں میں صوبہ پنجاب، جہاں کے ہے بھی پی ٹی آئی کی حکومت ہے، اس نے ایجوکیشن سے متعلق 3 انٹرونشنز کی ہیں، پالیسی انٹرونشنز کی ہیں. ایک گورنر صاحب نے کی، ایک پروونشل اسمبلی نے علماء بورڈ کی تشکیل کی، اور پھر یہ اس طرح سے انہوں نے وفاقی وزیر سے یا وفاقی حکومت سے مشاورت کرنا پسند نہیں کیا. اب یہ ایک ایسی اسٹرکچرل چینج ہے جس نے نہ صرف اس کے علاوہ جو پہلے قانون سازی ہوئی ہے اپنا قرآن پاک کی تعلیم کے حوالے سے، یہ سارا بیگیج جو ہے وہ سارا شفقت محمود صاحب کو ٹیکل کرنا ہے. اسی لیے میں نے لفظ استعمال کیا کہ مجھے ترس بھی آتا ہے. وہ بھی بیگیج جو کہ پارٹی مینیفیسٹو کے حوالے سے ہے، وہ بھی توقعات جو اتنی زیادہ ہو گئی ہیں، اور لوگوں کو عام خیال میں یہی آتا ہے کہ وہ جب ایک ہی سلیبس بن جائے گا تو شاید پتہ نہیں ہم پشاور سے لے کے کراچی تک محمود ایاز ہو جائیں گے، اور وہ پتہ نہیں کیسے کتنا اچھا ہوگا. اور انہوں نے دائیں بائیں کبھی سوچا ہی نہیں، ان کو یہ پتہ ہی نہیں، اندازہ نہیں ہے. تو وہ ساری باتوں کا وزیر تعلیم صاحب جو ہے نا بہت محترم، ان کو جواب دینا پڑتا ہے، اور وہ جواب دے نہیں سکتے اس سارے کا. انہیں ایک پوزیشن کو ڈیفینڈ کرنا پڑتا ہے. وہ پنجاب حکومت سے یہ گلا بھی نہیں کر سکتے. وہ یہ قومی اسمبلی کے جو ارکان ہیں جو مرضی قرارداد منظور کر دیں، وہ پوچھیں یا نہ پوچھیں، ان کو وہ ڈیفینڈ کرنا پڑتا ہے، وہ امپلیمنٹ کرنا پڑتا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی مشکل پوزیشن ہے ان کے لیے. اس میں انکلوسیوٹی ہو نہیں سکتی. جس طرح کے سماجی پروسیسز یہاں پر چلے ہوئے، جس طرح سے ہیٹ مانگرنگ ہو رہی ہے، نہ صرف سوشل میڈیا پہ بلکہ وہ عام زندگی کا حصہ ہے کہ عدم برداشت جو ہے وہ دیگر مذاہب کے لیے اور فرقوں کے لیے
وہ بہت زیادہ ہے. تو ان ساری چیزوں کا ملبہ وزیر تعلیم اور وزارت تعلیم اور اس کے اندر ہونے والے اس پالیسی ایکسرسائز میں پڑ رہا ہے. تو مجھے ترساتا ہے اس بات پہ, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم یہ رائے رکھتے ہیں کہ اس کو کس طرح سے کیا جائے اور کیا بہتری کی جا سکتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سارے پروسیس کا ابھی نتیجہ تو یہ حتمی نتیجہ تو آنا باقی ہے کہ اس پالیسی میکنگ میں کیا نکلا, لیکن فوری طور پر یہ سمجھ آتی ہے کہ ہم جو کوہیشن کی بات کرتے ہیں وہ تو پہلے قدم پر بھی نہیں بنا سکے. ہم اس کوہیشن کو جس طرح سے دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم قومی سطح پہ وہ اس لیے نہیں بنا سکے کہ ہم نے کوہیشن کے پہلے اصول کو نظر انداز کر دیا, اور اس میں پہلا اصول یہ ہوتا ہے کہ آپ اختلاف رائے کو برداشت کریں گے. ہاں بالکل, I agree. اگر ہم پالیسی بنانے کے سلسلے میں, پالیسی کے اوپر رائے کے سلسلے میں اختلاف رائے کی گنجائش نہیں رکھتے اور اس کی برداشت کا ماحول پہلے قدم پہ نہیں بناتے, تو نتیجہ کے طور پر بھی ہم جہاں پہ بھی پہنچیں گے وہاں پر بھی کوہیشن نہیں ہوگا. یہ ایک مشکل چیز ہے, اور خاص طور پر جن عوامل سے اور اقدامات سے اور عملیات سے میں کہوں گا ہمارا ملک گزرا ہے, اس میں ہمیں یاد رہنا چاہیے کہ ہمیں کوہیشن بنانے میں کافی مشکل پیش ہوگی. میں اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک دو مثالوں سے چیز واضح کرتا ہوں. جی بتائیے ضرور. مثال کے طور پر پاکستان کے قیام سے متعلق ہماری درسی کتابوں میں جو چاہے جو مرضی لکھ دیتا ہے. یہاں پر 4-5 نظریات پائے جاتے ہیں, اس سے لے کے کہ یہ جناب پاکستان اس لیے وجود میں آیا کیونکہ کانگریس نے بدعہدی کی ہے. یہ بھی خیال پایا جاتا ہے کہ یہ مملکت خدا داد پاکستان ہے, یعنی مملکت جو ہے وہ خدا نے بنانی تھی. اور یہ بھی خیال ہے کہ یہ انگریز کی سازش سے بنا ہے, اور یہ حتمی جو تشکیل ہے وہ انگریز کی بھی بدعہدی کی وجہ سے یا بے وفائی کی وجہ سے ہوئی ہے حکمرانوں سے. اور پھر اس کے بعد اس بات کا بالکل خیال ہی نہیں رہتا کہ پاکستان ایک جمہوری سیاسی جدوجہد کے نتیجے میں بنا ہے. آپ اس لائن کو کسی بھی درسی کتاب میں سے نکال دیجئے, نہیں ملے گی کہ پاکستان ایک جمہوری جدوجہد کے نتیجے میں بنا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو کہ درست بات ہے, جو اصل بات ہے. پھر اس کے بعد جو ہے آپ نے بڑے بڑے لیڈرز کو یہ کہتے جملہ سنا ہوگا, اور ہر ایک لفظ کی ایک حرمت ہوتی ہے, ہر ایک لفظ کا ایک معنی ہوتا ہے. آپ نے لیڈرز کو سنا ہوگا کہ پاکستان اسلام کے نام پر حاصل کیا. جی اب تو عادت ہو گئی ہے. جی اب تو عادت ہو گئی ہے سننے کی بہت سارے لوگوں کو, لیکن میرے جیسے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ مسلم لیگ کے منشور میں, مسلم لیگ کی کسی میٹنگ میں, قائد اعظم کی کسی تقریر میں یہ لکھا ہوا بتا تو دیں کہ کہاں لکھا ہے کہ پاکستان اسلام کے لیے حاصل کیا. جو حقیقت بات ہے اس سے ہٹانا لوگوں کی توجہ, وہ کچھ سیاستدانوں کا یہ نہ صرف وتیرہ بن گیا بلکہ ان کی ضرورت تھی. وہ اس بات سے توجہ ہٹانا چاہتے ہیں کہ متحدہ ہندوستان میں, اس وقت کے ہندوستان میں جو مسلمان تھے وہ ایک اقلیت تھے اور پسماندہ تھے, اور ان دو سوالوں پر یہ حق خود ارادیت کا استعمال کیا گیا تھا. حق خود ارادیت کا استعمال کیا گیا تھا کہ جی ہم ایک الگ بنانا چاہتے ہیں کیونکہ ہم اقلیت ہیں اور ہم پسماندہ ہیں. جی تو یہ اگر نیریٹو سامنے رہے تو آپ غور کیجئے کہ اس وقت پاکستان کا جو نیشنل ڈسکورس ہے اور بیانیہ ہے وہ کیا ہو. وہ بیانیہ یہ ہوگا کہ ہم جو بھی مذہبی ہمارا پس منظر ہے وہ ایک طرف اور مقدم اور محترم, لیکن ہم قائد اعظم کی بات یاد رکھیں گے کہ پاکستانی ہونے کی بنیاد پر ہم اونچ نیچ نہیں کریں گے, کسی قانون میں اونچ نیچ نہیں ہوگا, تفریق نہیں ہوگی, اور وہ بنیاد بنے گی پاکستان میں قانون کی حکمرانی کی, وہ بنیاد بنے گی حقوق کی مساوات کی, وہ اس کی طرف نہیں لے کے جانا ہے. اب ایک اور بات غور کیجیے,
آپ کو یاد ہوگا کہ علامہ اقبال وہ سلطنت کے اور سلطان کے کانسیپٹ کے خلاف تھے. وہ کہتے تھے کہ یہ غیر اسلامی ہے. میں 2 شعر یاد آتا ہوں آپ کو. ایک تو یہ جس میں وہ انہوں نے کہا کہ زمین پیر و سلطان سے بیزار ہے, زمین پیر و سلطان سے بیزار ہے, پرانی سیاست گری خار ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ جہاں سلطانی کا لفظ استعمال کیا تو انہوں نے کہا کہ سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ, جو نقش کہن تم کو نظر آئے مٹا دو. نئی بات کے لیے تیار, ایک نئے انسان کے لیے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ, مطلب یہ تھا. اور نوجوانوں پہ بہت زیادہ وہ ڈیپینڈ کرتے تھے. تو اب غور کیجئے کہ سلطنت کا لفظ جو ہے وہ ہمارے قوم ترانے کا حصہ ہے. بہت سے لوگ اب بھی ہمارے وزیر اعظم کو بادشاہ کیوں نہیں سمجھیں گے, سلطان کیوں نہیں سمجھیں گے, اس لیے کہ ہم نے اس میں لکھا ہوا ہے اپنے قومی ترانہ میں, ہر کوئی گاتا ہے, ہم روز گاتے ہیں. تو یہ کسی نے کانسیپٹ جو ہے اس کو غلط کو درست کرنے کی کوشش نہیں کی, کیونکہ حفیظ جالندھری صاحب نے لکھ دیا بس ٹھیک ہے. تو یہ ہمارا ایک فکری مغالطہ اور فکری کنفیوژن ہے جس کو ہم درست نہیں کر پائے. اس کا درسی کتابوں کے ساتھ اور نظام تعلیم کے ساتھ تعلق ہے. یہ جس طرح کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کے بیٹھ نہیں سکتے, ان کی بات نہیں سن سکتے, ایک عدم برداشت کا ماحول ہے, یہ ہمارے نظام تعلیم اور نصاب کی پیداوار ہے. اور اگر اس کو درست کرنا ہے ہمیں تو ہمیں اس بات کی طرف جانا پڑے گا کہ ایک تو ہم اپنی غلطیوں کو درست کریں, تاریخی غلطیوں, تاریخی حقائق کو جو جس طرح سے توڑ موڑ کے کچھ لوگوں نے اس میں درسی کتابوں میں ڈال دیا ہے اس کو درست کریں, بلکہ یہ کشادگی بھی رکھیں, یہ وسعت بھی رکھیں اپنے خیال میں بھی, اپنے بیان میں بھی اور اپنے کام میں بھی, کہ ہم نے بات سننی بھی ہے, سمجھنی بھی ہے اور اس کو آگے بھی لے کے جانا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کافی چیلنج ہے. بالکل, آپ نے ابھی جو ساری باتیں کی ہیں بالکل وہ جو میرا تو انکلوسیوٹی پہ ہے تو آپ نے بہت ڈیٹیل میں ایکسپلین کر دیا ہے, ہسٹوریکل پرسپیکٹیو بھی اور جو آج کل کا المیہ ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں وہ بھی. اسی سے ریلیٹڈ جو میرے ذہن میں ابھی آ رہی تھی باتیں وہ یہ ہیں کہ اگر آپ ریسنٹ ہم بلز دیکھتے ہیں جو پنجاب اسمبلی میں خاص کر پاس ہوئے ہیں, 3 طرح کے وہ تھے, اور تحفظ بنیاد اسلام آئی تھنک ایک بل ہے. جی بالکل وہ ایک ہے. اس کے علاوہ میں ریپیٹ نہیں کروں گی کہ وہ اور بھی اس طرح کے جو ہیں وہ ایک نیشنل اسمبلی میں بھی علی محمد صاحب نے سینٹ میں بات کی تھی, پھر یہ پنجاب میں ایک بل کی بات ہوئی, پھر اس طرح کی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری جو ہیں اسلامک بالکل ڈومینیٹڈ لیجسلیشنز کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور وہ یونانیمسلی پاس ہو رہی ہیں. تو یہ ایک ڈینجرس سائن بھی لگ رہا ہے فیوچر کے لیے. اور جب ہم تھوڑے کچھ ویبینارز پہ واپس جاتے ہیں جس میں اس کی لیڈ جو ہیں سنگل نیشنل کریکولم پہ ان کی جب بات چیت ہوتی رہی ہے تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم ایکٹ آف پارلیمنٹ جو پاس ہوئے ہیں اور قانون اور کانسٹیٹیوشن سے ہم اتنا تو ڈرفٹ نہیں کر سکتے. تو کچھ سینسٹیو باتوں کے اوپر جب بات آئی, سینسٹیو پوائنٹس پہ, اسلامک پرسپیکٹیوز پہ, تو ان کا جواب بیسکلی یہی تھا کہ ہم جو لیجسلیشنز پاس ہوتی ہیں اور جو کانسٹیٹیوشن ہے اس سے ہم ہٹ کے اتنا جو ہے وہ کیا کریں گے, وہ ٹی او آرز میں ہم اتنا شفٹ نہیں ہو سکتے جب سنگل نیشنل کریکولم کی بات آتی ہے. تو یہ تو ایک ڈینجرس سائن ہے کہ پھر اتنی اگر یہ ایفرٹ ہوئی ہے سنگل نیشنل کریکولم کے اوپر تو اٹ سیمز فیوٹائل ان دا کانٹیکسٹ آف انکلوسیوٹی دین, کہ آپ پھر اس سے ہٹ تو نہیں نہ سکتے. پھر تو وہ ایک جو نیریٹو جس کی آپ بھی بات کر رہے ہیں اور میں جو اب کرنٹ کانٹیکسٹ میں بھی بات کر رہی ہوں کہ جس طرح کی ہارڈ لائن لیجسلیشن بھی کی شکل میں وہ آ رہا ہے, تو اس کو ہم آگے جا کے کیسے چیلنج کریں گے یا کس طرح اس کو امپروو کریں گے ہم پہ؟ جی بالکل, بڑی خوفناک صورتحال ہے. ایسا لگتا ہے کہ جیسے صوبائی اسمبلی ہو یا قومی اسمبلی اور سینٹ, وہ کسی مجبوری کے تحت لیجسلیشن کر رہے ہیں اور ایسے جس پہ سر پہ کوئی اسلحہ لے کے کھڑا ہے اور انہیں کہہ رہا ہے کہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ بس اس کو پاس کریں. تو قراردادیں اور قانون سازی اس طرح سے ہو رہی ہے جو بہت افسوسناک صورتحال ہے. یہ کسی بھی وائبرنٹ پارلیمنٹ کے لیے نہ اچھی چیز ہے,
نہ وہاں کے عوام کے لیے ڈیموکریسی کے لیے اچھی چیز ہے۔ ہوں، اب رہی بات اس کی کہ آئین کیا کہتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف ایک ایکسکیوز ہے کہ آئین ہمیں صرف یہ کہتا ہے کہ آپ بند گلی میں چلے جائیں، آئین ہمیں یہ کہتا ہے کہ آپ بلا سوچے سمجھے پالیسیاں بنا دیں۔ میرا نہیں خیال کہ پاکستان کا آئین اتنا خراب ہے، ہاں اس میں ہیں کمزوریاں، یہ ہم مانتے ہیں اور اس میں ٹھیک ہونا چاہیے، لیکن آئین میں آرٹیکل 8 بھی ہے جو یہ کہتا ہے کہ آپ انسانی حقوق، بنیادی انسانی خلاف کوئی اقدام نہیں کر سکتے، کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی۔ آرٹیکل 20 بھی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ہر شخص کے عقیدے کا احترام ہوگا، اسے مکمل مذہبی آزادی ہوگی۔ آرٹیکل 25A بھی ہے جو یہ کہتا ہے کہ ہر وہ بچہ جس کی عمر 5 سے 16 برس ہے اس کو اسکول میں ہونا چاہیے اور مفت تعلیم ملے گی اور لازمی ہوگی۔ آرٹیکل 36 بھی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ مذہبی اقلیتوں کے تمام مفادات اور حقوق کا احترام کیا جائے گا۔ آرٹیکل 38 بھی ہے جس میں یہ کہا گیا کہ غربت کا خاتمہ کیا جائے گا اور استحصال کا خاتمہ کیا جائے گا اور سماجی انصاف ہوگا۔ سماجی انصاف کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جن کو جو پچھڑے ہوئے ہیں، جو پسماندہ ہیں، ان کی ترقی کا انتظام کیا جائے گا۔ پاکستان میں کتنے لوگ ہیں جو پسماندہ ہیں، جو غربت کی لکیر سے نیچے ہیں، بالکل، ان پہ عمل درآمد کیا جاتا ہے۔ یہ کیوں ضروری ہو گیا ہے کہ ہم نے صرف نظام تعلیم کو اور نصاب تعلیم کو تختہ مشق بنانا ہے۔ 5 پالیسیاں ہو چکی ناکام اور چھٹی ایک ایسی پالیسی بن رہی ہے جس کی ناکامی کے اسباب ہم دور نہیں کرنا چاہتے، جی، اور اس کے اندر اسی وجہ سے آپ نے صحیح کہا کہ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کانسٹیٹیوشن میں باقی چیزیں بھی ہیں اور اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آپ سوچ سمجھ کے قانون سازی کریں گے۔ قانون سازی جو ہے وہ پلک جھپتے اور چٹکی بجاتے نہیں ہوگی۔ اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کا سوال بالکل جائز ہے کہ اس میں عجلت کیسی، اس میں عجلت کیوں؟ صرف اس لیے کہ ہماری حکمران پارٹی نے اگر کوئی وعدہ کر لیا تھا انتخابی منشور میں اور اس میں سے یہ سب سے آسان لگتا ہے نصاب بنا کے لاگو کر دینا، یہ اس کے اثرات اگر مجھے پوچھیں، ہم 60 سال اس میں تعلیمی نظام سے بھی گزرے، سارا کچھ دیکھا اور پالیسی ایڈوکیسی بھی کرتے ہیں، میرا پبلک پالیسی جو ہے وہ سبجیکٹ بھی ہے، باوجود کہ میری ایکسپرٹیز بیسیکلی انٹرنیشنل ہیومن رائٹس میں ہے، تو مجھے شک ہے کہ یہ پالیسی نافذ کرنے کے بعد معیار تعلیم 4 سال 5 سال کے اندر جو ہے وہ وہاں پہ آ جائے گا کہ آپ اس طرح سے پریشان ہوں گے جس طرح سے اور کئی معاملے ہیں جس سے پریشان ہیں اس وقت، اور معیار تعلیم بالکل ایسا ہو جائے گا جس سے غریب اور امیر کے درمیان فرق ہے وہ بڑھتا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ جتنا بھی افورڈ کرتے ہوں گے وہ کم از کم سرکاری اسکولوں میں اپنے بچوں کو بھیجنا وہ نہیں چاہیں گے، وہ پرائیویٹ اسکولوں میں جہاں تھوڑی بہت بہتر ہوگی تعلیم وہاں پہ بھیجنا چاہیں گے، جیسے سن 1972 کی پالیسی میں ہوا تھا۔ قومی تحویل میں لے لیے گئے اسکول اور اس کے بعد معیار تعلیم دھڑام سے نیچے گر گیا۔